अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां जी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, सिंध जी राजधानी कराची जे इलाइक़े नार्थ नाज़िमाबाद में हिकु प्राइवेट स्कूल मथां किरे कर हमिलो कयो वियो। धमाके सां को बि जानी नुक़सान न थियो। वाक़िए खां पोइ अणॼातल माण्हुनि पारां धमकी वारो पंफलेट पिणु उछलायो वियो, जंहिंमें मुतालबो कयो वियो त मुल्क में शुरू कयल फाइन जे अमल खे रोकियो वञे। वाज़ रहे त कराची ऐं पंजाब में अॼु 12 जवाबदारनि खे फाई ॾिनी वई ऐं 14 जवाबदारनि खे अॼु राति फाई ॾिनी वेंदी। इन प्रोग्राम में इन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में ज्वाइन कयो आहे चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ख़ालिद शाह साहब। बहुत शुक्रिया आपका ख़ालिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ओवरऑल बात करेंगे, दहशतगर्दी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से बहुत सारे हसास एरियाज को सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से खदशात है। क्या कहेंगे आप सिक्योरिटी के हवाले से? असल में सिक्योरिटी तो यकीनन होनी चाहिए, घर की भी होनी चाहिए, अपने ऑफिसेज की भी होनी चाहिए, चलते फिरते लोगों की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर ये पेशावर का सानिया ना होता और इतनी सारी सिक्योरिटी करने के लिए हमसे कहा जाता तो हम थोड़ी सी बात करके एक तरफ हो जाते। ये काम हमारा नहीं है, हमारा क्योंकि काम इससे बच्चों पहले को स्कूलों को निशाना इस तरह नहीं बनाया गया तालीमी इदारों तो अगर उस सिचुएशन में तो हम इतना कहते हैं कि हमारा काम तालीम व तरबियत है, क्वालिटी एजुकेशन लाना है और बच्चों को बेहतर इन्वायरमेंट देना है। लेकिन अब जब ये सानिया हुआ पेशावर का तो यकीनन क्योंकि हम रूहानी माँ बाप हैं और मुल्क जो है वो इस वक्त हालत जंग में है, इसलिए हमने खुद को ऑन बोर्ड लिया और हमने कहा ठीक है हमें भी कुछ करना चाहिए। तो अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सिक्योरिटी एक बड़ा महंगा काम है। जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो एसओपी बनाई गई है, उसको अगर फुलफिल करते हैं आप तो उसमें बड़ा खर्चा आता है। अब वो स्कूल जो हाई रेट ऑफ फीस चार्ज कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी पहले से किए हुए थे, कुछ और लोग उन्होंने इंतजामात मजीद कर लिए। लेकिन इशू जो है वो उन स्कूलों का है जो लो रेट ऑफ फीस चार्ज कर रहे हैं। अब देखें, अगर 4 सिक्योरिटी गार्ड वो अपॉइंट करते हैं, 2 मॉर्निंग में 2 नाइट में, तो 80,000 रुपीज। तो अब बहुत से तो स्कूल आपके यहाँ ऐसे हैं जिनकी 80,000 तो इनकम नहीं है। तो वो इशू एक आ रहा है। तो हमने ये कहा था कि भाई ये जितना भी एजुकेशन का एलोकेटेड बजट है, इस वक्त शेयरिंग जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स की 30% है, प्राइवेट स्कूल्स की मोर देन 70% है। तो हमने ये कहा कि ये 30% पर 100% एलोकेटेड अमाउंट जो है बजट का वो खर्च हो रहा है, पर हालत ज़ार पे हम नहीं जाएंगे, वो सब जानते हैं। तो अब हमने गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है कि आप कोई ऐसा फंड कायम करें और उसमें वो जो बजट का एलोकेटेड अमाउंट है वो 30% तो आप गवर्नमेंट पे खर्च करें, लेकिन 70% उन प्राइवेट स्कूल्स पे खर्च करें जो ये सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल नहीं कर सकते। तो ये इस वक्त हमने डिमांड दी हुई है। खालिद साहब, इस पे एक सवाल मैं आपसे करूंगी कि आज अब देखें कि मोर देन 70% आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स का रेशियो है। गली गली जगह जगह हर एरिया में प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स भी हैं, लेकिन जब स्कूल तामीर किए जाते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, परमिशन के हवाले से क्या होता है, स्कूल की बिल्डिंग लोकेशन के हवाले से क्या इंतजामात होते हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात देखा गया इस एरिया में बिल्कुल कंजेस्टेड एरियाज जो होते हैं उसमें भी स्कूल्स बनाए जाते हैं। ऑलरेडी ये पहले से तयशुदा नहीं था, जैसे कि आपने कहा कि इस तरह अगर पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल से पहले वाकई के पहले हमें कहा जाता तो हम कहते ही हमारा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी बुनियादी इन चीजों का ख्याल आपने देखा कि कभी नहीं रखा गया स्टार्ट से लेकर अब तक। तो वही मसाइल अब हमें सामने आ रहे हैं। इस तरह के कई स्कूल्स हैं। नहीं, ऐसा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे आपने भी अर्ज किया कि गली गली स्कूल है, इसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट है, क्योंकि उन्होंने कोई प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर पे कोई स्कूल बन ही नहीं रहा है। वो जहाँ थे नेशनलाइजेशन के वक्त वो वहीं रुके हुए हैं। अब आबादी यहाँ देखें कितनी बढ़ती चली जा रही है। तो अब कौन कैटर करेगा उस नीड को जो चाहिए, जो होनी चाहिए एजुकेशन की? तो अब यकीनन प्राइवेट सेक्टर इसमें आया है। तो प्राइवेट सेक्टर जाहिर है कि जहाँ उसको कोई ऐसी बिल्डिंग मिलती है वो और देखते हैं, फिजिबिलिटी बनाते हैं कि यहाँ करीब में कम स्कूल है, अगर हम खोलेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे, तो वो अपनी मदद आपके तहत वो स्कूल जो खुल रहे हैं। लेकिन इसमें वाकई कोई क्राइटेरिया, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया कि किस किस्म की बिल्डिंग होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो अब हुआ क्या, ये इसकी भी एक वजह है कि जब स्कूल तमाम नेशनलाइज कर लिए गए तो एक वैक्यूम बना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो स्कूल खुले नहीं थे कि कहाँ एडमिशन लें, क्या लें, बच्चों को, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहे थे। तो उसके बाद अचानक ये फैसला हुआ
کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اجازت دے دی جائے. تو اب جب پرائیویٹ سیکٹر میں اجازت دی تو پھر جگہ جگہ ظاہر ہے اسکول کھل گئے. تو اب میرا تو کہنا ابھی بھی ہے کہ اگر آپ اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ایک کرائیٹیریا بنائیں، کیونکہ اب وہ ضرورت تو پوری ہو گئی. اب تو اسکول کھل رہے ہیں، ادھر کے بچے تھوڑے سے ادھر چلے جاتے ہیں، کچھ نئے. صاحب میں آپ کی ذرا بات کاٹوں گی. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ڈی آئی جی ویسٹ زون کراچی طاہر نوید صاحب ہیں. اس کے بعد ہم پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم طاہر نوید صاحب. جی وعلیکم السلام. طاہر صاحب، آج جو اسکول میں نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں واقع ایک اسکول پہ کریکر دھماکہ کیا گیا، گو کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس واقعے پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس طرح کی اطلاعات پہلے سے موصول ہوئی تھی؟ جی ہاں، اس میں ایسا ہے کہ اس میں ہمارا بڑا اچھا کوآرڈینیشن ہے تمام سکولز کے ساتھ اور اس قسم کی جگہوں کے ساتھ. تو اس میں ہم نے اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا فوکس ہوتا ہے صبح جب بچے اسکول میں آتے ہیں اس وقت، اور پھر جب بچے اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو پھر واپس جاتے ہیں. تو یہ واقعہ ہوا ہے تقریباً 10:32 کے. تو اس وجہ سے ایک تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، اور وہ چیز جو تھی وہ تو ہم نے ابھی اس اینگل سے انتظامیہ کے ساتھ ہمارا دوبارہ پھر میٹنگ کی تھی، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جی کہ اس کو کیسے دیکھا جائے کہ اس قسم کا واقعہ بھی نہ ہو. تو اب اس میں بھی ہم نے ان کے ٹیکنیکلی اور جو ان کے CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں اور اس کو بہتر کر رہے ہیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کی بات ہو تو ڈیٹیکشن میں ہماری مدد ملے ہمیں. تو اس اینگل سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. طاہر صاحب، آپ کے زون میں جو ایریاز آتے ہیں، سائٹ ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد، نیو کراچی، گلبرگ، اورنگی اور بلدیہ، ان علاقوں میں دیکھا گیا کہ اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں. سیکیورٹی پرپز کیا ہوگا اس حوالے سے؟ کیا اس طرح کی مزید اطلاعات بھی آپ کے پاس ہیں؟ کیونکہ امتحانات کا سیزن اب اسکولوں میں شروع ہوا ہے. ایز سچ اگر آپ کہیں کہ اسپیسیفک کوئی اطلاع تو نہیں ہے، لیکن چونکہ جب سے یہ سچویشن ہے اور ضرب عزم اور اس کے بعد ریئیکشن وقتاً فوقتاً ہوتا رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے پرو ایکٹیو پالیسی تو ہے نا ہماری، کہ ہمیں ہر وہ اسٹیپس اٹھانے ہیں جس سے اس قسم کے حادثات کا تدارک کیا جا سکے، اس کو پریونٹ کیا جا سکے، پری ایمپٹ کیا جا سکے. تو اس اینگل میں تو ہم ہر چیز وہ کر رہے ہیں جو بھی پاسبل ہے. تو اسی کا نتیجہ تھا کہ ہم نے یہ جو کام کیا ہوا تھا تو ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے پیک آورز میں اس قسم کی کوئی حرکت کرتے. بہرحال یہ ایک انسیڈنٹ پھر بھی ہوا ہے، تو اب ہم نے اس کا بھی تدارک کرنا ہے کہ یہ انسیڈنٹ کیونکہ اس سے ہیرسمنٹ تو یقیناً ہوتی ہے، تو اس اینگل سے بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا طاہر صاحب، کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ کیا سیکیورٹی پالیسی کو اور مضبوط بنایا جائے گا؟ اور جتنے بھی اسکولز ہیں کیا ان سب کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی؟ اس میں یہ انتظامیہ جو اسکول ہے ان کے ساتھ ہماری کالجز جتنے بھی ہیں یونیورسٹی سے بات ہوئی تھی کہ ان کے ہاں بھی سسٹم ہے جو کہ پرو ایکٹیو نہیں تھا پہلے. اب جب یہ انسیڈنٹ ہونے شروع ہوئے، جو پشاور والا واقعہ ہوا، تو ہم نے پھر ان سب کے ساتھ ایک کانفرنس کی، انڈیویجلی بھی کی، کلیکٹیولی بھی کی. ان کے اپنے سیٹ اپ کو بھی ایڈوائز کیا، ان کو آرگنائز کروایا اور ان کو یہ ساری باتیں بتائیں کہ اس کو کیسے پریمپٹ کیا جا سکتا ہے، پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اس میں وہ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے جو سیکیورٹی گارڈ تھے ان کو انہینس کیا، ان کی ٹریننگ کرائی گئی، پھر ویڈیو CCTV کیمراز لگائے گئے تمام اسکولوں میں. اب بھی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ وہ اس طرح آرگنائز نہیں ہیں. تو اب ہمارا ان کے ساتھ یہی ان کو ایڈوائز بھی ہوتی ہے، ریکویسٹ بھی ہوتی ہے کہ جی کہ ان چیزوں کو آپ امپروو کریں تاکہ اس قسم کے واقعات کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے. کیونکہ یہ تو آپ بھی ایگری کریں گے کہ اتنی تعداد میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اسکولز ہیں، ان کو پوائنٹ ہر جگہ پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا گورنمنٹ neither it is possible nor it is advisable. لیکن دونوں مل کے ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر سے بہتر کی جا سکتی ہیں. اچھا طاہر صاحب، اسکول انتظامیہ کا اس حوالے سے آپ کے ساتھ تعاون کیسا ہے؟ بہت اچھا، وہ آج بہت اچھے ان کی سیٹ اپ جو تھا، دے آر ویری آرگنائز پیپل اور بڑے اچھے ہیں وہ لوگ. اور ان کے ہاں آج جب ہم نے ان کو ایڈوائز کیا تو انہوں نے بڑا پازیٹیو لیا ہماری بات کو. اور جس جگہ پہ آج جو واقعہ ہوا ہے وہاں پہ تقریباً بنچ آف مور دین 12 بلکہ ڈزن سے بھی زیادہ اسکول ہیں جو کہ ان کے نیبر میں ہیں، سامنے ہیں، گلیوں میں ہیں، مختلف جگہوں پہ ہیں، لیکن ہے وہ ویسینٹی آلموسٹ سیم ہے.
تو ان کی سیکیورٹی نسبتاً آسان اس سینس میں ہو جاتی ہے کہ اگر ہم ان کی انٹری ایگزٹ اور مین روڈ کو تھرو کیمراز، تھرو دیئر سیکیورٹی گارڈ اور پلس پولیس جو ہے وہ اور رینجرز ڈاپ کریں، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں، تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آرگنائز طریقے سے کرنا ہوگا۔ اچھا طاہر صاحب، یہ بھی اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں کہ جس اسکول پہ کریکر دھماکہ کیا گیا وہاں ایک پمفلیٹ بھی جو ہے وہاں پہ انہوں نے گرایا کہ ملک میں جو پھانسیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کو روکا جائے، تو مزید اس حوالے سے کوئی ری ایکٹ سامنے آ سکتا ہے؟ جی بالکل، اس سلسلے میں ایک رائٹنگ بھی تھی جو میں نے بھی پڑھی تھی، اور اس کو میں نے ایز اے اسپیسیمن ساتھ بھی لیا ہے اور اس کو ڈھونڈ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ کہاں سے ایشو کیا ہوگا، کس نے لکھا ہوگا اور کیسے اس کی تحریر، اس سے بھی کام ہو رہا ہے، تفتیش ہو رہی ہے، اور اس اینگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ یعنی کہ اس ریئیکشن تو ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ جی کہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ انریسٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اپنے کچھ عزائم ہیں، تو وہ تو ہیں، لیکن اس کے لیے ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور پریونٹیو ایکشن بھی لے رہے ہیں، ڈیٹیکشن بھی اس کی ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، مارے بھی گئے ہیں، اسٹل ٹارگیٹڈ آپریشن بھی آن ہے، تو یہ ساری چیزیں ایز اے پیکج کی جا رہی ہیں۔ اور جو اچھی بات مجھے جو نظر آئی وہ بچوں میں، انتظامیہ میں، پیرنٹس میں کنسرن تو ڈیفینیٹلی تھا، لیکن مورائل واز ناٹ لیفٹ، دے ور ایڈمنٹ کہ جی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہمارا بھی یہی ہے ان کے ساتھ کہ جی انشاءاللہ ہم پوری ہیلپ آؤٹ کریں گے، سیکیورٹی انوائرمنٹ اچھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو۔ طاہر صاحب، دہشت گردی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، کئی جرائم پیشہ عناصر اور مختلف گروہ اس وقت سرگرم ہیں، ٹارگیٹ آپریشن بھی کراچی میں چل رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرف یہ ڈائریکشن جا رہی ہے دہشت گردی کی جو اس طرح سے واردات ہو رہی ہیں؟ جی اس قسم کی دیکھیں جی، جب بھی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو وہ اس میں ٹف تو ہوتا ہے، اور اس کے یہی موقع ہوتا ہے جس میں آپ نے مل جل کے فوکسڈ ہو کے، آرگنائز ہو کے، اپنی کیپیسٹی کو انہینس کرتے ہوئے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پبلک اور انتظامیہ کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ سارے کام کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ شروع میں پرابلم زیادہ تھی، اب اس کو کم ہوا ہے، اور اب ایک دوبارہ ویو دوبارہ شروع ہوئی، تو اس کے لیے بھی ہم نے ریویو کر رہے ہیں اپنی ساری سچویشن کو، تو مل کے انشاءاللہ کریں گے، میڈیا بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے اور پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہا ہے جہاں غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے مل کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ طاہر نوید صاحب سینٹری نیوز سے بات کرنے کا۔ خالد صاحب، آپ نے دیکھا کہ ایک بہت اچھی جو بات اس تمام تر واقعات میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ بچے جو ہیں بہت حوصلے سے کام لے رہے ہیں، خاص کر کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس صورتحال کو بہت اچھے طریقے سے فیس کر رہے ہیں، جو اسکولوں پہ حملے یا اس طرح بات ہو رہی تھی طاہر نوید سے بات کرنے سے پہلے اسکولوں کے جو لوکیشنز کے حوالے سے یا اسکول کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے جگہ جگہ اسکولز تعمیر کیے گئے ہیں، اس حوالے سے اس میں ایک بڑی خوشائند بات ہے، جس وقت یہ ایس او پی دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ایجنسیز آ کے خود چیک کریں گی، تو اسکول انتظامیہ خوف زدہ ہو گئی کہ جب وہ آئیں گے پتہ نہیں کس انداز میں دیکھیں گے، ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی، ان کا بیہیویئر کیا ہوگا، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم بھی تھوڑا سا محتاط ہو گئے کہ بھئی اب یہ کیا ہونے والا ہے، یہ تو ہم اسکول میں بچوں کو تعلیم دیں گے یا جو ایجنسیز کے لوگ آئیں گے وہ بار بار اس کو چیک کریں گے۔ اچھا، اب اس میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بڑے لوگوں کو تحفظات تھے کہ وہ آئیں گے اور جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے پولیس کی ریپوٹیشن کیا ہے، لیکن ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ایسا کچھ سامنے آیا نہیں اس سیکیورٹی کے حوالے سے، تو یہ ایک خوشائند بات ہے۔ لیکن اس میں بات وہی ہے کہ پہلے لوگ ایک ایسا چوکیدار رکھ لیتے تھے کہ جو گیٹ بند کر لے، وہ گیٹ کھولے، اب جب وہ چوکیدار رکھتے ہی ہیں تو ہم نے ان کا کم از کم اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے گارڈ تو کم از کم چوکیدار جو ہے وہ ایسا چاق و چوبند رکھیں، ایک ایسا تندرست رکھیں جو کسی کو روک بھی سکے اور ایریا کے اور ارد گرد کی پر نظر بھی رکھ سکے، تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ اب ایسا کچھ دیکھیے انشاءاللہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس میں یقیناً پریشانی ہوتی ہے، لیکن آگے کے لیے بڑی اچھی پیش بندی ہو جاتی ہے۔ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے بریک جو وٹھوں تھا بریک۔
ویلکم بیک ناظرین. خالد صاحب، لیکن دیکھا یہ گیا کہ پشاور واقعے کے بعد بھی اسکول میں جو سیکیورٹی پرپز لینے کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی، جو پالیسی بنائی گئی تھی کہ باؤنڈری وال ہوگی اور جو سیکیورٹی پرائیویٹ اسکولز ہوں گے وہ پرووائڈ کریں گے، اس کے علاوہ گورنمنٹ جتنا ہو سکے گی سیکیورٹی دے گی، لیکن ہمیں خاطر خواہ کو اس طرح کے انتظامات دیکھنے میں نہیں آئے. ایون تمام تر شہروں کے اسکولوں میں اس طرح کی پوزیشن نہیں تھی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی. اصل میں باؤنڈری وال کی جب آپ نے بات کی ہے، باؤنڈری وال تو اکثر 40% اسکولز تو ایسے ہیں کہ باؤنڈری وال کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بلڈنگز میں ہیں. ان کا ایک مین گیٹ ہوتا ہے، بچے اندر چلے جاتے ہیں، مین گیٹ کی وہ حفاظت کر لیتے ہیں، پورے اسکول کور ہو گیا ان کا. لیکن جن اسکولز میں بلڈنگ ہے، جن اسکول میں باؤنڈری والس ہیں، انہوں نے تو یقیناً اس پر کام کیا ہے، کیونکہ ہم نے بھی سروے کیا، کیونکہ ہمیں گورنر ہاؤس بھی بلایا گیا بار بار، کمشنر ہاؤس بھی گئے، چیف منسٹر کے یہاں بھی گئے، سوری چیف سیکرٹری صاحب نے بھی بلائی میٹنگ، مطلب اس قدر تمام ڈی سیز نے تو جب ہمیں بار بار یہ پوائنٹ آؤٹ کرایا گیا کہ آپ بھی چیک کریں، ہم بھی چیک کریں گے، تو یقیناً ہم نے بھی پھر اس کو. تو آپ مطمئن تھے کہ تمام تر اسکولوں میں کمپلیٹ، بڑے اسکول تو افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہ اپنی سیکیورٹی بھی، لیکن جو چھوٹے اسکول ہیں ان میں باؤنڈری نہیں ہے. ہاں، اگر ان کی بلڈنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ان کے گیٹ کے حوالے سے، تو اس پہ وہاں پہ کیا انتظامات دیکھے آپ؟ اس پہ تو ہم نے چوکیدار اچھے رکھوا دیے ہیں، CCTV کیمراز لگا دیے ہیں، اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو گارڈ بھی انہوں نے اپوائنٹ کر لیے ہیں. لیکن یہ کہ اس میں ہم نے ایک کام یہ کیا تھا، کیونکہ سیکیورٹی کی تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے. ہم نے ایک 12 پوائنٹ کا ایک وہ ہم نے سب کو ایک پوائنٹڈ جو ہے نا SOP ہم نے اسکولز کو دی تھی، اور اخبارات میں بھی وہ چھپی تھی، جس کو کرنے سے کوئی خرچ نہیں آتا. مطلب جیسے یہ ہے کہ آپ اسکول میں کے باہر اگر کوئی کچرا کنڈی ہے آپ انفارم کریں، اسے ختم کروا دیں. اگر اسکول کے باہر کوئی غیر ضروری گاڑی آگے کھڑی ہو جاتی ہے، آپ جو بھی آپ کا ایمرجنسی نمبرز ہیں انہیں آپ فوری انفارم کریں. ایمرجنسی لسٹ آپ کے اسکول میں لگی ہونی چاہیے، اور ایسی جگہ ہو جائیں ایکسس سب کو ہو، کوئی بھی اس نمبر پہ دیکھ کے کال کر دیں. بچوں کو اسکول آنے اور جانے میں تنبیہ کی جائے کہ راستے میں کہیں نہ رکیں، سیدھے گھر جائیں، سیدھے گھر سے اسکول آئیں. یہ کہا گیا کہ آپ اسکول کی پریویسز میں رکھیں، کسی بچے کو باہر نہ آنے دیں. اگر اسکول کے سامنے خونچے لگے ہوئے ہیں، کچھ ہے، ٹھیلے کھڑے ہیں، آپ انہیں فوری طور پہ وہاں سے ریموو کروا دیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے، اور ٹرانسپورٹرز کو یہ ہدایت بات اگر کریں چھوٹے چھوٹے اسکولز کی، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان کو ہم نے اس کا پابند کیا ہے کہ آپ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں. اس کی مانیٹرنگ پھر کس طرح سے کی جاتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہمارے جو ٹاؤن کوآرڈینیٹرز ہیں پورے کراچی کے، اور اسی طریقے سے پورے سندھ میں جو ہمارے ریجنل اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیں، جو ان کے ذمے ہم نے کام کیا ہے. اور یہاں پر تمام ہمارے جو کراچی کے جتنے ٹاؤن کوآرڈینیٹرز ہیں انہیں یہ کہا گیا کہ ان چیزوں کو چیک کریں، اور اگر وہ ان کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے تو اندر جا کے ان کو بتائیں اور ان کو اس چیز کو ختم کرائیں. اور اگر پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ ہمیں بتائیں، پھر ہم اس میں انوالو ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، آج جو حملہ کیا گیا کریکر سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ پشاور کے بعد اس طرح کے 2-3 ہمیں کراچی میں اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملے. ملک میں اس وقت پھانسیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، مزید ہمیں ریئیکٹ اس طرح کے سامنے آ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کوئی میٹنگ بلائی جائے گی، کوئی پالیسی کو چینج کیا جائے گا، سیکیورٹی پرپز کے حوالے سے کوئی نئی چیز ترتیب دی جائے گی؟ نہیں، دیکھیں، ہم سیکیورٹی کا تو انتظام کر سکتے ہیں، لیکن ایک شخص بائک پہ آ رہا ہے دور سے، وہ چلتا آ رہا ہے، اب اس کی نیت کا کسی کو نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی اور وہ اس کو پھینک دے گا. تو اس پر تو آپ کوئی بھی بیٹھ کے کوئی میٹنگ کے اندر کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. ہاں، اپنے اسکول کے جو فرنٹ ایریا ہے یا بیک یا سائڈ ایریا ہے، اس کو آپ ایسا بنائیں کہ اس میں نزدیک ترین کوئی نہ آ سکے اس کے، اور CCTV کیمرہ آپ کو یہ دیکھ سکے کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایکشن لیا ہے تو کم از کم اندر آپ کو فوری طور پہ پتہ لگ جائے کہ کوئی موٹر بائک رکی ہے اور وہ یہ کام کرنے والی ہے. تو اس میں یہ کہ سائرن وغیرہ لگائیں اسکول میں، ذرا سی کوئی بات ہو تو آپ سائرن بجا دیں. اچھا خالد صاحب، بات اگر اسکولوں سے ہٹ کر کریں، اسکولوں کی طرف آنے والے یا پبلک پلیسز، اس طرح کے بہت سارے جو حساس
مقامات ہیں ان کی طرف آنے والے راستوں کی اگر بات کریں، وہاں پہ بھی ہمارے سیکیورٹی اہلکار کھڑے ہوتے ہیں، رینجرز کھڑی ہوتی ہے. اگر وہاں ہی ان کو چیک آؤٹ کیا جائے یا وہاں اس طرح کے مشتبہ افراد کو روکا جائے یا ان کو چیک کیا جائے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے یا ان کے جو کوئی تھیلا ہے یا اس طرح کا کوئی باکس ہے، کوئی چیز ہے، کوئی بیگ ہے، تو وہ اسکول تک یا کسی ایسی مقام تک نہ آنے پائیں جس ہدف کو وہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں اللہ محفوظ رکھے، لیکن یہ چیکنگ کرنا انتہائی مشکل ہے. جو کوئی شخص کس ایمرجنسی میں جا رہا ہے، دیکھیں کرنے والا تو 1000 میں 2000 5000 میں ایک ہوگا نا. اور اگر آپ اس قسم کی چیکنگ شروع کر دیں گے تو ٹوٹلی لوگ اس میں ڈسٹرب ہو جائیں گے سارے. تو یہ تو ہے، لیکن اس میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ضرور ہو رہا ہے کہ صاحب سیکیورٹی یہ کریں، لیکن کیا ہمارا جو وہ کراچی کا جو ایڈمنسٹریشن ہے، کیا وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ جو چنچیاں راستے میں رک رہی ہیں اسکولوں کے سامنے، ایک رش پڑ جاتا ہے اور کسی نے کوئی بس اسٹینڈ بنا لیا ہے، کسی نے منی اسٹینڈ بنا لیا ہے، لوگوں نے ورک شاپس بنا لی، کیا ان کو چیک نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن کوئی اس پہ توجہ نہیں ہو رہی. اس حوالے سے کوئی تجویز آپ نے رکھی ہے، کوئی اس طرح کی بات آپ نے کی ہے جب آپ سے کوئی تجاویز مانگی گئی ہیں؟ کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اسکولوں کے باہر ایک مجموعہ لگا رہتا ہے. ایس او پی میں یہی بات کی ہے، جو اسکولوں کو انسٹرکشن دی ہے کہ اسکول کے آگے جھمگٹا کسی طریقے کا بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ پیرنٹس کا جو آنے والے ہیں، نہ خونچے والوں کا، اور نہ بچے جو اسکول سے باہر نکل کے گپ شپ کرتے ہیں، کسی کا جھمگٹا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہی خطرناک چیز ہے، یہیں پر وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا، اسکول کی بلڈنگ میں بچے تھے، انہوں نے کریکر بھیجا، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ سارے بچے باہر کھڑے ہوتے اور اس وقت میں کوئی حادثہ ہوتا تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا. تو لہذا ان کو ناکام کرنے کی ایک یہی بات ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں سے یہ کہیں کہ اسکول کی جیسے ہی چھٹی ہو رش کریں اپنے، اگر کوئی لینے آ رہا ہے ان کے پاس جانے کے لیے، یا یہ کہ اگر وہ خود جاتے ہیں تو پھر فٹافٹ جو ہے نا وہ آپ اپنے گھر جائیں. اور میں نے تمام اسکولز کے ایڈمنسٹریشن سے یہ کہا ہے کہ 15-20 منٹ پہلے آپ ٹرانسپورٹر کو بلائیں، اور ٹرانسپورٹ سے جانے والے بچے جو ہیں وہ اسکول کی چھٹی سے 15 منٹ پہلے انہیں ٹرانسپورٹرز کے حوالے کر دیں، تاکہ کم از کم ایک بڑی جو گاڑیاں اسکول کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں وہ ذرا اسپیس، وہ وہاں سے اسپیس مل جائے گا. اس کی جگہ جو پیرنٹس لینے آ رہے ہیں وہ اپنی گاڑیاں لے آئیں گے، اور یہ فلیٹ وہاں سے جا چکا. لیکن خالد صاحب، ہمیں ٹریفک کا نظام پھر بھی درم برم نظر آتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایک ٹائم مخصوص کیا جائے کہ جب اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو اس ٹائم ذرا ٹریفک کو کم رکھا جائے، یا کوئی روڈ ہو جو ان کو لیے مختص کیا جائے، یا تھوڑا آدھا پونا گھنٹہ اس ٹائم، تاکہ وہ گاڑیاں روانی میں نکل سکیں؟ میں آپ کو میں تو یہ دیکھا ہے، یہ ظاہر ہے، یہ سوچنا چاہیے ٹریفک کے آئی جی وغیرہ کو، اس وقت کوئی رانگ سائڈ آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی نظام نہیں ہے. اسی چیزوں میں تو ہوتا ہے. پہلے اگر کوئی رانگ سائڈ آ رہا ہوتا تھا بھاگاتا ہوا تو لوگ کہتے تھے یہ کدھر آ رہا ہے بھائی، کیا کر رہا ہے، لوگوں کے نوٹس میں یہ بات آتی تھی. اب تو جناب ایسا لگتا ہے کہ ہم بچپن میں کلفٹن جایا کرتے تھے تو وہ ڈاجنگ کار ہوا کرتی تھی، وہ سب ادھر ادھر ہر چوک پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو بھائی پہلے آپ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، آپ ٹریفک کو کنٹرول کریں، بھاری جرمانے کریں، تاکہ یہ جو بالکل ذہن سے اتر گیا نا لوگوں کے، ہم جدھر ہمیں وہاں سے ہم ٹرن لے کے آئیں، یار ادھر سے نکل جاتے ہیں. اب ایک نکلا 5 اور اس کے پیچھے چلے، تو یہ چیزیں بڑی خراب صورتحال پیدا کر سکتی ہیں. کوئی نوٹس میں نہیں آتا اگر کوئی رانگ سائڈ چلا آ رہا ہے، سب رانگ سائڈ آ رہا ہے. اچھا، اس حوالے سے آپ کے ساتھ کوئی تعاون کیا گیا ٹریفک کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اسکول ٹائمنگ میں اس طرح کی صورتحال نہ ہو، جبکہ عموماً اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کراچی کے بڑے اسکولز کے سامنے ہمیں یہ صورتحال دیکھیں. یہ تو آل اوور ہونی چاہیے. دیکھیں نا اس میں کیا خرچ آ رہا ہے، آپ پولیس کو الرٹ کریں. کوئی رانگ سائڈ آ رہا ہے آپ اس پہ اتنا بھاری جرمانہ کریں کہ تاکہ آئندہ وہ 10 دفعہ سوچے کہ میں ادھر سے جاؤں گا میری جیب خالی ہو جائے گی. آپ اس کو پکڑیں، اس کی گاڑی کو اندر بند کریں. مطلب جب تک آپ سخت کارروائیاں نہیں کریں گے، جب تک یہ نظام صحیح نہیں ہوگا. تو یہ کو بھی بچاؤ
تو یہ صورتحال ہے سب کے ساتھ. اچھا خالد صاحب، اس طرح کی جو انفارمیشن ہوتی ہے، جیسے طاہر نوید صاحب سے ہماری بات ہوئی، تو کیا آپ مینجمنٹ سے اس طرح کی کوئی انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے یا آپ سے کوئی اسکولوں کی انفارمیشن لی جاتی ہے، کچھ اس طرح کی معلومات شیئر کی جاتی ہیں؟ نہیں، ہماری ابھی طاہر صاحب سے بھی ڈی سی سینٹرل میں ملاقات ہوئی تھی، میٹنگ تھی ایک. اس کے علاوہ تمام ڈی سیز نے نہ صرف ہمیں بلایا بلکہ پولیس کے لوگوں کو بلایا، محکمے کو، رینجرز کو بلایا، ہمیں بھی بلایا، اور وہاں بیٹھ کے ہم نے ایک حکمت عملی تیار کی اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی یقین دہانی ہم سب لوگوں نے کرائی ہے. تب جا کر یہ اتنا کنٹرول ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک اوور آل سچویشن آپ سٹی کی ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ اگر یہ چاہیں کہ وہ اسکول آج تو چلیں اسکول ہے، اب اتوار بازار، جمعہ بازار، بدھ بازار لگ رہے ہیں سارے، وہاں کیا سیکیورٹی ہے؟ تو یا اور چوک پر مجمع جمع ہوا ہے، ٹھیلے کھڑے ہوئے ہیں، بائکیں لگی ہیں، تو گاڑیوں کے جانے کے لیے اتنا سا راستہ بچا ہوا ہے. اب اس کے بیچ میں اگر کوئی کچھ رکھ کے چلا جائے چپ چاپ، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو پہلے تو آپ سٹی کی کنڈیشن کو بہتر کریں، اور اس میں کوئی خرچ نہیں آ رہا ہے. آپ رولز کو فالو کروائیں. جس وقت لوگ رولز کو اوبے کرنے لگیں گے، بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی. اچھا، سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ خرچہ آپ نے جس طرح سے ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، پرائیویٹ اسکولز تو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو اسکول اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، یا ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کس طرح کا تعاون کیا ہے، یا ان کو فنڈز کی فراہمی کی جاتی ہے؟ نہیں، ان کو کسی نے کوئی فنڈز کی فراہمی بھی نہیں کی. ان کو تو ہم نے کہا یہ جو خاص قسم کو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احتیاطی تدابیر وہ کریں، وہ یہ سب کچھ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کی جو ہے انکم اتنی نہیں ہوتی 50,000 80,000، تو ان اسکولوں پہ آپ نے کس طرح سے توجہ دی ہے، یا وہی جو ایس او پی آپ نے بنا کے دی ہے ان کو فالو کرنا؟ فی الحال تو آپ اس پہ عمل کریں، لیکن ہم نے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ اسکولوں پہ خرچ کر رہے ہیں. بھائی جب ایک بجٹ کا ایک ایجوکیشن کا ایک ایلوکیٹ کیا گیا تو وہ تو پھر ایجوکیشن کا ہے نا. تو ایجوکیشن میں چاہے پرائیویٹ ہے چاہے گورنمنٹ ہے، آپ کو اس شیئرنگ کے حساب سے اس کی شیئرنگ کرنی چاہیے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے، اس میں ایک فارمولا ہم نے تیار بھی کیا ہے کہ کن اسکولوں کی آپ معاونت کریں اور کن کو ضرورت نہیں ہے. کتنے ریٹ آف فیس والے اسکول ایسے ہیں جو خود سے یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں، اور کتنے ریٹ آف فیس والے ایسے اسکول ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ سب کو نہ کریں، لیکن ایسے اسکول جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے آپ ان کی مدد کریں. اس کے علاوہ دیگر بہت سارے فنڈز ایسے ہیں، آپ اس کو بالکل ختم کریں، کم کر دیں، اور ایک فنڈ ایلوکیٹ کریں فار دا سیکورٹی آف دا اسکولس آف دا اسٹوڈینٹس. اس میں سے پھر آپ اس پہ خرچ کریں. تو جب کوئی وار ہوتی ہے تو آپ ظاہر ہے کہ اس کا بجٹ بڑھا دیا جاتا ہے نا. تو یہ تو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے نا. تو اس کے لیے کیا انہوں نے فنڈ رکھے ہیں گورنمنٹ نے؟ سارے اپنی وہی تفریح اور وہ اپنے تمام آسانیاں اور سہولیات اور یہ ساری چیزیں. بھائی آپ اپنی سہولیات کو کم کریں تھوڑا سا. میں اس کو، لوگ تو خیر بہت عجیب عجیب نام دیتے ہیں اس کو، لیکن میں تو آپ اتنا کہتا ہوں کہ وہ جو آپ کی اپنی سہولیات، جو کہ میں بہت اچھا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مہذب لفظ کہہ رہا ہوں، کہ آپ اس میں تھوڑی سی کمی لے آئیں، بچوں کی خاطر لے آئیں، ان کی تعلیم کی خاطر لے آئے، تو یہ سب مسئلہ خود بخود. تو آپ کی تجویز کو اس طرح کیا ریسپانس ملا؟ کوئی ریسپانس نہیں، بالکل سناٹا ہے. اگر آج میں یہ کہہ دوں گا صاحب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، تو کل کہیں گے جی اسکول بند کر دو. تو اب ٹھیک ہے، اگر ہم سے کوئی، اب جیسے یہ گارڈ والی بات تھی، ہم سے کسی نے کہا کہ ہم تو اسکول سیل کر دیں گے. میں نے کہا انتظار مت کریں. انتظار اس چیز کا کیا جاتا ہے جس پہ آدمی کوئی کمٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ کمٹمنٹ پہ نہیں اترتا، تو آپ اس وقت تک انتظار کرتے ہیں، پھر ایک نوٹس دیتے ہیں اس کو، پھر اس کے بعد اس وقت کہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ انتظار کیوں کر رہے ہو؟ آپ انہیں بند کر دیں. آپ کہہ دیں، بلکہ بند بھی نہ کریں، آپ یہ کہیں کل سے یہ سارے اسکول بند ہو جائیں. جو سیکیورٹی گارڈ 4 اپائنٹ نہیں کر رہے ہیں وہ بند ہو جائیں، خود اسکول بند کر دیں، ورنہ ہم آگے بند کر دیں. میں گارنٹی لے رہا ہوں، میں خود تالے لگوا دوں گا. اچھا، جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں اب تک نا سیکیورٹی کے حوالے سے، گورنمنٹ کا تعاون اس تمام تر پیریڈ میں آپ کے ساتھ کیسا رہا ہے؟ اس دفعہ تو بہت مزے کی بات ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا تعاون رہا ہے.
گورنمنٹ تو ہم سے تعاون مانگ رہی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ سانحہ پشاور سے پہلے اگر کوئی ہم سے کہتا تو ہم کہتے ہیں سیکیورٹی ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اور اتنی مزہ کا خیز بات ہو رہی ہے کہ ہم پوچھیں کھڑے ہو کے کہ صاحب ہم نے اتنا عرصہ یہ درس و تدریس میں ہم ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, تو ہمارے لیے کیا سیکیورٹی ہے, ہم کھڑے کے پوچھیں. وہ الٹا ہم سے کہا جا رہا ہے وہ ایجنسی جن کی ذمہ داری سیکیورٹی کرنا ہے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں جی آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں ورنہ ہم یہ کر دیں گے. تو بات ساری یہی ہے کہ اس وقت کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا جب تک ہم سنسیئر نہیں ہوں گے, جب تک ہم یہ بیٹھ کر جج نہیں کریں گے کہ ہم ایک چیز امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو آیا وہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے, کوئی اس کو فالو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. ایسے تو آپ اٹھا کے ایک چیز کہہ دیں کہ یہ ایس او پی ہے بس جاؤ سب عمل کرو اس کے. خالد صاحب آخری سوال میں آپ سے کر رہی ہوں کہ قومی ایکشن پلان کے تحت اس وقت جو کارروائیاں آپریشن جو چل رہا ہے اس حوالے سے آپ کتنا مطمئن ہیں, کیا بہتری آ سکتی ہے, جن جن حساس ایریاز میں یا جن جن مقامات پہ ہمیں سیکیورٹی کا خدشہ ہے ان میں کمی آ سکتی ہے اس طرح کے واقعات میں؟ اصل میں آپ جو اس وقت بات سیاسی حوالے سے کر رہی ہیں نا تو ان سے ہمیں اور ہم دہشت گردی کی بات کروں جسے نشانہ تو اسکولوں کو بھی بنایا جا رہا ہے تو وہاں تو پھر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ٹارگیٹڈ معاملہ ہوتا ہے, لیکن اس سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں, ہمیں کوئی ایسا کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے کبھی کوئی تھریٹ نہیں آیا کہ ہم بیٹھ کے پریشان ہو جائیں, بیٹھ کے سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, سوائے اس دہشت گردی کے جو ایک بڑی دہشت گردی پورے ملک میں ہو رہی ہے. تو اس میں یہاں ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں, لیکن ملک میں ہونے والی دہشت گردی کا ایک اثر تو پشاور میں دیکھا گیا, اس کے بعد اسکولوں پہ اس طرح کے حملوں کا ایک سلسلہ تو اس کا ہے نا. یہ تو ابھی جیسے طاہر صاحب نے بتایا تھا یہ اس کا ری ایکشن ہے. لیکن یہاں جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس آپریشن میں تو یقیناً یہاں شہر میں جو کچھ بھی تھوڑی بہت دہشت اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہوتی ہے یا واقعی ایک وجہ ہے تو اس کو تو دور ہونا چاہیے. اگر ایک شخص کوئی کسی کی جان کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو نعوذ باللہ اللہ بن جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی زندگی ابھی 2 منٹ میں لے لوں, یہ تو غلط بات ہے. اس کو تو سزا ہونی چاہیے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی ہمدردی والی بات نہیں ہے. جب آپ دوسروں کی جان اتنی آسانی سے لے سکتے ہیں تو آپ کی جان بھی پھر کوئی دوسرا بھی آسانی سے لے سکتا ہے. بالکل, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم دیا. ناظرین اج جی گال پروگرام جو وقت تے ختم تو تھے, ایندڑ پروگرام تائیں پنجی میزبان سبین میمن کے ڈیندا اجازت. اللہ